टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जिसके जहर बाज दफा फालिज के असरात पीछे छोड़ जाते हैं, और टाइफाइड का मारा हुआ उजला फिर कभी ठीक होता नहीं देखा गया। वो उसको किल कर देता है, और जो चीज मर जाए, खा वो जुज़वी हिस्सा ही हो, वो फिर जिंदा नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ने रीजनरेशन का और इंतजाम किया हो, उसको धकेल कर नई जिंदगी पैदा हो और वो उसकी जगह आ जाए, ये अलग बात है। लेकिन आसाबी निज़ाम, जिसको हम नर्वस सिस्टम, आसाबी निज़ाम नर्वस सिस्टम का गालिबन तर्जुमा है, नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके मुतालिक एलोपैथ इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नर्व एक दफा मर जाए तो फिर वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, कोई सूरत ही नहीं है। ये टाइफाइड नर्व्स को किल करता है। बहुत से फालिज पैदा करने वाले मादे ऐसे हैं जो उज़लात पर हमला करते हैं, यानी मस्कुलर निज़ाम को कमजोर करते हैं, या और बाज़ खराबियां पैदा करते हैं जिससे फालिज हो जाता है। मसलन ब्लड प्रेशर का दबाव बहुत बढ़ गया, वक्ती तौर पर बाज़ हिस्से माऊफ हो गए। ये सारे फालिज जो हैं ये निस्बतन बहुत ज्यादा आसानी से ठीक हो जाते हैं, मगर टाइफाइड के फालिज और उसके साथ ही वो जो बच्चों का अमूमन पोलियो कहते हैं, जिसको पोलियो, क्या पूरा नाम क्या है, बाहर पोलियो के नाम से मशहूर है मर्ज, पोलियो की बीमारी से भी जो मर्ज पैदा होते हैं उनका इलाज भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि टाइफाइड का अगर सही इलाज टाइफाइड होने के बहुत बाद भी किया जाए तो अगर कोई जिंदगी की रमक बाकी है तो वहां से फिर जिंदगी दिफा शुरू कर देती है और रफ्ता रफ्ता असरात मिट जाते हैं। पोलियो में भी मैंने यही बात देखी है। टाइफाइड का की एक मरीजा का मैं बताता हूं, वो भी ताज्जुब अंगेज है, मगर खुदा ताला का निज़ाम हैरत अंगेज है, इसीलिए मैं इसको रूहानी भी कहता हूं। एक सरगोदे के गांव की कोई 30-34 साल की औरत बैसाखी हाथ में लिए हुए चल के, मैं जब इलाज किया करता था अपने घर बरामदे में, मैंने एक तरफ वो अलमारी लगाई ही थी और शाम का वक्त मैं मरीज देखता था। वो आई बेचारी, किसी एक साथ उसके साथ बच्ची थी। मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मुझे 20 साल पहले जब छोटी थी टाइफाइड हुआ था और उसके बाद ये टांग सूखनी शुरू हो गई, और उसने फिर पांचा उठा के दिखाया, इतनी सी रह गई थी वहां से उंगलियों में आ जाए, और दूसरी टांग ठीक और बाकी ऊपर वाला हिस्सा भी पूरे सूखा नहीं था। तो दिन ब दिन कमजोरी होती जा रही है और अब मैं बजाय बैसाखी के बगैर नहीं चल सकती। तो उसको मैंने जो दवा दी थी वो मैं आपको बता देता हूं। उसको मैंने दवा दी सल्फर 200 और रस्टॉक्स 200। अब ये वो दवाएं हैं जो मैं आपको नुस्खों में बताऊंगा, जो मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ी हुई कि ये नुस्खा मिलना चाहिए, बल्कि किताब से उनका मिजाज समझा है, और जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं वो काम नहीं करती दवाएं, फिर मजबूरन मुझे अपनी तरफ से दवाओं का मिजाज समझ के कुछ कम्बिनेशन बनाने पड़े। अब रस्टॉक्स आमतौर पर जल्दी बीमारियों की दवा है, लेकिन मैंने देखा है कि फालिज की मरज में गैर मामूली असर दिखाती है, गहरे फालिज और लंबे असरात में भी ये काम दिखाती है, और सल्फर भी बहुत गहरी है। रस्टॉक्स जिल्द की बीमारी पैदा करने में बहुत नुमाया है और अंदर उज़लात पर भी हमला करती है। तो मुझे ख्याल है कि वो बीमारियां जिनका जिल्द पर असर होता हो और गहरा अंदर असर पड़ता हो, उनमें सल्फर और रस्टॉक्स और इससे मिलती जुलती दवाएं मुफीद होनी चाहिए। अब टाइफाइड में और उसके असरात में मुझे इसका इसलिए ख्याल पैदा हुआ कि टाइफाइड जब आखिर अपने मुंतहा को पहुंचता है और फिर छोड़ने लगता है तो जिस्म पर वो मोखों की तरह बारीक बारीक धागे धागे से वो उभर आते हैं, और वो जब निकल आए तो इसका मतलब है टाइफाइड ने दम तोड़ दिया, अब इसका जो गम था वो बाहर आ गया। अगर जिल्द पर जाहिर ना हो तो फिर ये किसी न किसी तरह अंदर दबा रहता है। इस ख्याल से
مجھے اس کی طرف توجہ پیدا ہوئی. باہر اس پر میں نے آزمایا. اس کو میں نے سلفر 200 رسٹاکس 200 اس وقت میں ذرا زیادہ احتیاط کیا کرتا تھا اور وقفہ لمبا کرتا تھا. اب تو میں بہت بعض دفعہ جلدی جلدی بھی دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا ہفتے میں ایک دفعہ یہ ایک دفعہ وہ کھاتی چلی جاؤ اور اس حصے کو جسم کا جو چھوٹا سا رہ گیا اس کی پیمائش کرتی رہو تاکہ خیال سے نہ مجھے بتاؤ کہ میں اچھی ہو رہی ہوں. اگر یہ حصہ بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر یقین کرنا کہ تم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو. اس کے بعد وہ گاؤں کی عورت تھی, چلی گئی. دوائی میں نے کہا لے جاؤ کٹھی جتنی چاہیے. وہ 6 مہینے کے لیے لے گئی. 6 مہینے کے بعد آئی, بیساکھی ہاتھ میں نہیں تھی, چل کر برآمدے میں آئی ہے اور مجھے اس نے کہا کہ دیکھ لیں بیساکھی چھوٹ گئی ہے. اور میں نے کہا وہ ناپ کے دیکھا تھا؟ کہتے ہاں میں رکھا. وہ بیچاری کے بس وہ باقاعدہ پیمانہ تو کوئی نہیں تھا, دھاگے رکھے ہوئے تھے. پہلا دھاگا یہ ہے اور دوسرا دھاگا یہ ہے اور تیسرا دھاگا یہ. ہر دھاگا بات کا لمبا ہو رہا تھا. اور اس نے کہا دیکھ لیں کتنا فرق پڑ گیا. پھر دکھایا واقعی پہلے سے بہت موٹی ہو گئی تھی. تو ٹائیفائڈ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور اگر دماغ پہ حملہ کرے تو پھر اس کا کوئی علاج مجھے معلوم نہیں ابھی تک. نہ کبھی سلفر نے کام کیا ہے نہ رسٹاکس نے. ہو سکتا ہے کوئی دوا ہو, اللہ کے علم میں ہوگی, ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں. اس کے پاگل بنائے ہوئے پھر پاگل ہی رہتے ہیں بیچارے. اس لیے ٹائیفائڈ کو بہت احتیاط سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ٹائیفائڈ کے ذمے میں آپ کو ایک دوسرے نسخے کچھ بتاتا ہوں جو اللہ کے فضل سے روزمرہ کے طور پر کام آنے والے ہیں. آپ اتنی جلدی تو ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے کہ اس بیماری پر پوری طرح اچھی طرح, عبور تو کسی کو بھی نہیں سوائے خدا کے, مگر کسی حد تک آپ اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں. مگر یہ نسخے چونکہ اکثر کام آتے ہیں اور ان کی علامتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے, اس لیے امید ہے بہتوں کو فائدہ ہوگا. ایک نسخے کا حصہ ہے جو میں نے حضرت مسلم موعود سے لیا کہ ٹائیفائڈ پہ حضرت مسلم موعود پیروجینم اور ٹائیفائڈینم دونوں دوائیں ملا کے دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی دیتے تھے. اس سے پہلے میں نے استعمال نہیں کی تھی. تو اس کے بعد میں نے دستور بنا لیا کہ ہر ٹائیفائڈ کے مریض کو دوسری دواؤں کے علاوہ ٹائیفائڈینم اور پیروجینم یہ 2 دوائیں ملا کے دوں. پیروجینم زہریلے گوشت سے بنائی ہوئی دوا ہے اور زہریلا گوشت جو متعفن ہو جائے اس کا زہر انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اس لیے پیروجینم گہری تعفن پیدا کرنے والی دوائیوں میں کام آتی ہے. غالباً اسی لیے حضرت مسلم موعود نے اسے اختیار کیا ہوگا اور پھر تجربہ کامیاب رہا. عورتوں کے رحم میں جب بچے کے بعد کچھ گند رہ جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں نکلتا, بعض دفعہ اور انفیکشن ہو جاتی ہے, وہ جو بخار ہوتے ہیں اس کو اردو میں پرسوتی بخار کہتے ہیں. ان میں بھی ٹائیفائڈ نہ یہ پیروجینم بہت مفید ہے لیکن ٹائیفائڈینم نہیں. اس میں عموماً سلفر 200 اور پیروجینم ملا کر دیتا ہوں اور پھر سلیشیا والا نسخہ بھی. وہ اللہ ماشاءاللہ اکثر بیماروں کے لیے بہت مفید ہے. اب ٹائیفائڈ کی طرف واپس آتا ہوں. ٹائیفائڈ میں ٹائیفائڈینم پیروجینم یہ تو آپ روزمرہ کا ایک دستور بنا لیں. اور پہلے میں ہفتے میں 1 دفعہ دیا کرتا تھا, پھر مجھے خیال آیا کہ خام خواہ مرض کو لمبا کرتا ہوں, روز روز دے کے دیکھوں کوئی نقصان تو نہیں. روزانہ شروع کیا, کوئی نقصان نہیں ہو بلکہ فائدہ نمایاں ہوگا. پھر جب بخار کی حالت تیز ہو تو پھر میں دن میں 2-3 دفعہ بھی دے دیتا ہوں. اور جب ذرا اثر شروع ہو جائے پھر فوراً کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ مستقل 3 دفعہ دینا ٹھیک نہیں ہے. تیز مرض کی حالت میں 2-3 دفعہ دن میں دیا, پھر 2 دفعہ کر دیا, پھر 1 دفعہ, پھر ہفتے میں 1-2 دفعہ, اور ہفتے میں 1-2 دفعہ لمبا عرصہ چلانا چاہیے کیونکہ ٹائیفائڈ کے بعض اثرات لنگر آن کرتے ہیں, یعنی وہ چھوڑتے نہیں ہیں, ساتھ ہلکا 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 جاری رہتے ہیں, چمٹے رہتے ہیں. تو وہ دے کے آگے پھر کیا دینا ہے. ایک دوا ہے جو عابد حسین جو سرگودے کے ہیں, انہوں نے اچھی خدمت کی ہے ہومیوپیتھی کی. انہوں نے ہومیوپیتھی کی کتابیں لکھی ہیں آسان اردو میں, اور 3-4 ابتدائی کتابیں روزمرہ کے ہومیوپیتھ سیکھنے والوں کے لیے اچھی ہیں.
لیکن اس میں مشکل یہی ہے کہ ہومیوپیتھ اکثر دعوے بڑے کر دیتے ہیں، اور وہ جو ان کے قابو ایک دفعہ آ جائے تو وہ پھر آدمی مار دیتا ہے بعض دفعہ، لیکن یہ نہیں مانتا کہ میری دوا نے کام نہیں کیا. اس لیے ان کے سارے دعوے نہ مانیں، وہی قبول کریں جو آپ کا تجربہ بتا دے کہ واقعتاً کسی حد تک قابل اعتماد ہے. لیکن چٹکلے اچھے بیان کیے ہیں انہوں نے. یہ جو ہے جو بتانے لگا یہ میں نے ان سے لیا تھا. وہ یہ لکھتے ہیں، درست لکھتے ہیں کہ ٹائیفائڈ میں اگر دوائیں جلدی بدلی جائیں تو سخت نقصان پہنچتا ہے، اور بعض دوائیں فائدہ کرتے کرتے چھوڑ دیتی ہیں اور پھر دوبارہ نہیں شروع کرتی. لیکن اگر پورا پتہ نہ ہو کہ کیا دینا ہے تو فیرم فاسٹ اور کالی فاسٹ، یہ دو بایوکیمک دوائیں، 12 ٹیسو دوائیں، یہ اگر ملا کر بار بار دی جائیں تو ضرور مفید ہوتی ہیں. بس ایسے مرض جن میں ٹائیفائڈ کی بعض مخصوص علامتیں اور رنگ میں نہ پائی جائیں، ان میں پیروجینم سلفر 200 اور فیرم فاسٹ کالیفاس، صرف یہ دو، وہ جس طرح کہ میں نے بتایا 2-3 دفعہ شروع میں، پھر 2 دفعہ 1 دفعہ کر دی جائیں. لیکن فیرم فاسٹ کالیفاس تو بخار کی تیزی کی حالت میں دن میں 6 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے، اور پھر 5 دفعہ 4 دفعہ 3 دفعہ کر دیں، لمبا عرصہ چلا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں. اور اگر ایک اور علامت ظاہر ہو، یعنی خطرناک بدبودار اسہال، اس صورت میں، اور اس میں بڑی تیز انفیکشن اور بہت ہی زیادہ انسان بہکتا ہے، کیونکہ جو انتڑیوں میں گندے مادے پیدا ہوتے ہیں ان کا دماغ پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ انسان بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے جلدی. اس میں میرا تجربہ ہے کہ بیپتیشیا سے بہتر کوئی دوا نہیں. اس میں سلیشیا وغیرہ کوئی کام نہیں آئے گی بالکل. ٹائیفائڈ کے کسی پہلو پہ بھی میں نے سلیشیا کا اثر نہیں دیکھا، مگر اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے لکھے بتائے کس طرح دینی چاہیے. لیکن بیپتیشیا اگر دست ہوں اور بدبودار ہوں تو حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے، اور اس کے لیے ٹائیفائڈ کے طبی دور کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹائیفائڈ چاہے اچھی سے اچھی دوا بھی دو، یا 7 دن میں چھوڑے گا، یا 14 دن میں چھوڑے گا، یا 21 دن میں چھوڑے گا، یا 6 مہینے میں چھوڑے گا، لیکن دور کے مطابق چھوڑتا ہے. جب اس کا مدم ہونے کا دور آتا ہے اس وقت اگر دوا صحیح مل چکی ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہے. مگر ہومیوپیتھی میں نے دیکھا کہ اس دور کا انتظار نہیں ہوتا. اور دوسرے، ٹائیفائڈ کے جلد کے ساتھ تعلق ہونے کا جو کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بچہ جو ایلوپیتھک دوا سے یعنی شفا نہیں پا سکا، 1 مہینہ تک ہمارے ہسپتال میں رہا. بھائی منور جب اس کو زندہ تھے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر، ان کا زیر علاج رہا. غالباً انہوں نے پھر اس کو عورت کو کہا کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا، تم اس کو لے جاؤ ان کے پاس. وہ کچھ ہومیوپیتھک مانتے تھے، کچھ حضرت مسلم موعود کے ادب کی وجہ سے بھی، اور کچھ نسخے لے کر ان کو کبھی کبھی استعمال بھی کیا کرتے تھے. وہ لڑکی لے کے آئی بچہ، اور اس کا یہ حال تھا کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جس میں کوئی طاقت کوئی دفاع نہیں رہا. اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ سخت علامت یہ ہے کہ انتہائی بدبودار دست ہے. اب تو زیادہ منہ میں جاتا ہی کچھ نہیں، مگر تھوڑا سا جو بھی نکلتا ہے وہ سخت بدبودار ہے، اور اس کا رنگ بھی بدل چکا ہے، اور اس میں سے مردار کی بو آ رہی ہے. تو میں نے اس کو یہی دوائیں دیں، پیروجینم، ٹائیفائڈینم اور بیپتیشیا. میں نے کہا 4-5 دفعہ بیپتیشیا دیتی رہو. اور اس کے بعد مجھے اب یاد نہیں کتنے دن بعد اس نے بتایا، لیکن کہا کہ بخار کم ہو رہا ہے، بچہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، اس میں بھوک پیدا ہو رہی، طلب پیدا ہو رہی ہے، دودھ پینے لگ گیا ہے، اور بدبو کم ہو رہی ہے، دست ذرا سے کچھ ان میں آ رہا ہے، گاڑھا مواد پیدا ہو رہا ہے. اور 2 ہفتے کے اندر اندر وہ بچے کو لے کے آئی. وہ سارا جسم، اس کا جلد ابلی ہوئی تھی، وہ تمام وہ جو دانے نکلا کرتے ہیں ٹائیفائڈ کے، ان سے لگتا تھا کہ ہر حصہ جسم کا بھر گیا ہے. وہ سخت گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا شکر کرو اللہ کا، اب اس اللہ کے فضل سے اس کو نہیں ہوگا.
چنانچہ اس نے پھر دوبارہ جا کے بھائی منور کو بھی دکھایا، وہ بھی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے تسلی دلائی کہ کوئی بات نہیں، یہ اچھی علامت ہے، اور پھر اس بچے کو کبھی اس بیماری نے حملہ کیا، کوئی بد اثر نہیں اس کا پیچھے نہیں چھوڑا۔